बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बस फर्राटे भरते हुए उस जंगल की तरफ जा रही थी। बस की एक सीट पर मौजूद 17 साल की एक मासूम लड़की बाहर की हसीन और दिलकश मंजर हरगिज़ नहीं देख सकती थी। वो आंखों से नाबीना थी, लेकिन बस के चलने की आवाज़ वो अपने कानों से सुन रही थी। आज सुबह ही तो उसके चाचा ने उसे अपना बैग तैयार करने को कहा था। जब उसने मासूमियत से पूछा कि चाचा हम कहाँ जा रहे हैं, तो चाचा ने झिड़क कर उसे खामोश करवा दिया था। फिर उसने अंदाजे से अपने 2-3 सूट बैग में रखे और खामोशी से छड़ी उठाकर चाचा के पीछे पीछे चलने लगी। हाँ, लेकिन उसे इतना ज़रूर महसूस हो गया था कि वो चाचा के साथ एक बस में सवार हुई थी। अब भी खामोशी से बस की सीट पर बैठी वो कोई सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं कर रही थी। 6 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद बिलाखिर बस एक जगह रुकी थी। पूरी बस ही खाली हो चुकी थी, क्योंकि इस आखिरी स्टॉप पर चाचा और उसके साथ बस 2-3 सवारियां ही उतरी थीं। वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन महसूस ज़रूर हो रहा था कि ये एक अनजानी जगह है जहाँ पर चाचा उसे लेकर आया था। पैदल ही पैदल चलते चलते वो बुरी तरह थक गई थी। काफ़ी दूर तक आगे निकल आई, फिर अचानक ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चाचा के कदमों की चाप उसे अपने नज़दीक महसूस नहीं हो रही थी। तो क्या वो उसे अकेला छोड़कर चले गए थे? फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चाचा आप कहाँ हैं? और ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? लेकिन वो होते तो जवाब देते। वो मकरूह नीयत रखने वाला आदमी उस 17 साला अंधी लड़की को इस खौफनाक और वीरान जंगल में अकेला छोड़कर चला गया था। इस मासूम और नाबीना लड़की का नाम रमशा था। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि एक हादसे में उसकी बीनाई चली गई थी, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए आंखों की रोशनी से महरूम हो गई। वो मासूम नन्ही कली शादी के पूरे 7 साल बाद खुशियां फैलाने अपने माँ बाप के आंगन में आई थी। उसके आने से तो उनका सूना घर आबाद हो गया था। अभी वो 4 साल की थी और सही से अपने माँ बाप की आगोश में पली बढ़ी भी नहीं थी कि एक दिन गांव जाते हुए उनकी कार का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में मौके पर ही रमशा के माँ बाप वफात पा गए थे, लेकिन वो उछल कर दूर जा गिरी थी। उसके सर पर गहरी चोट लगी। बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जब पूरे 20 दिन के बाद वो होश में आई तो बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। डॉक्टरों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। टेस्ट करवाने पर पता चला कि वो हमेशा के लिए अपनी आंखों की बीनाई खो चुकी है। उसकी दादी का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि हो सकता है कि कभी न कभी जिंदगी में उसकी बीनाई वापस लौट आए, लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीद की बुनियाद पर कहा जा सकता था। यूं दादी ने उसे अपने बेटे की आखिरी निशानी समझकर पालना शुरू कर दिया। वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। अपने पूरे खानदान की जायदाद में से अपने बाप के हिस्से की मालिक वो नाबीना लड़की थी। उसे रखने के लिए तो हर हाथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन दादी अपने बेटे के जिगर के टुकड़े को किसी को सौंपने को तैयार न थी। यूं वो 10 साल तक दादी की मोहब्बत की आगोश में पलती रही, लेकिन बिल आखिर उनकी उम्र ने उनसे वफा न की और वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कब्र में जा सोईं। अब आगे उसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आ गई थी। चचा तो बहुत अच्छी तबीयत के थे, लेकिन चच्ची बहुत जालिम थी। उनके पहले से ही 4 शरारती बच्चे थे जो बहुत ज़िद्दी थे। वो बच्चे रमशा का बार बार मजाक बनाते कि वो आंखों से अंधी है, उनकी तरह ना तो टीवी देख सकती है और ना ही दुनिया के हसीन नज़ारों को। लेकिन रमशा उनकी बात पर खामोश रहती। वो उन सब चीज़ों को महसूस कर सकती थी। सुबह सुबह उठकर ही नमाज पढ़ती। इतनी छोटी सी उम्र में दादी ने उसे नमाज का पाबंद कर दिया था। फिर वो बाहर शहर में आकर बैठ जाती, चिड़ियों की चहचहाहट अपने कानों से सुनकर खुश होती। वो सोचती कि उसके मालिक की बनाई हुई ये कुल कायनात किस कदर खूबसूरत होगी। जूं जूं वो जवान होती जा रही थी, चाचा चाची के लिए एक खतरा बन रही थी, क्योंकि चाची हर पल उसके चाचा को एहसास दिलाती कि जैसे ही ये बड़ी होगी तो इस पूरी जायदाद की आधी वारिस कहलाई जाएगी और ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता। वो दोनों अब उससे जान छुड़वाना चाहते थे। चाची उसे बद्दुआ देती कि काश अपने माँ बाप के साथ इस एक्सीडेंट में मर ही जाती तो यूं हमारे सर पर खतरे की घंटी तो न मंडलाती। अब इस अंधी लड़की को हमें आधी जायदाद देनी पड़ेगी। जब तक दादी जिंदा रही, उसे पढ़ाने के लिए एक नाबीना स्टूडेंट्स का उस्ताद घर पर ही आता था, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, उसके चाचा और चाची ने उसे आने से मना कर दिया था। पर अपनी मदद आपके तहत वो थोड़ा बहुत खुद से ही पढ़ने लगी थी।
ذہن اس کا بہت اچھا تھا، اس لیے جو کچھ بھی سمجھ کر پڑھتی اسے فوراً ہی یاد ہو جاتا تھا۔ جب بھی اس کی پھپھو اسے ملنے آتی تو اسے یاد دہانی کروانا نہ بھولتی کہ وہ اس گھر اور جائیداد کی آدھی وارث ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے مرحوم بھائی کا حق اس کا دوسرا بھائی کھا جائے، اسی لیے وہ اپنی بھتیجی کے ذہن میں یہ سب بٹھانا چاہتی تھی۔ اسے دولت جائیداد سے کوئی لالچ نہ تھی، لیکن بس وہ چاچا چاچی کے رویے سے خائف رہتی تھی، کیونکہ چاچی اس سے بہت برے طریقے سے پیش آتی، جبکہ چاچا بھی برائے نام ہی بات کرتا تھا۔ اس کی ضرورتیں کیا ہیں یا وہ کن چیزوں کی محتاج ہے، کبھی بھی کسی نے پلٹ کر نہ پوچھا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے تو وہ گزرتا چلا گیا اور اب وہ 17 برس کی ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے میں اس نے اپنی زندگی کو جینا سیکھ لیا تھا۔ چچا چچی تو ایک دفعہ بھی اسے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ وغیرہ کروانے کے لیے نہیں لے کر جاتے تھے کہ ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہونے کی کچھ امید ہی بن جاتی، کہ شاید بینائی واپس آ جائے۔ لیکن اب تو بہت عرصہ گزر گیا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ وہ کبھی زندگی میں اپنی آنکھوں کی روشنی دوبارہ پا سکے گی، کیونکہ ایک دن اس کی پھپھو اس کے چاچا سے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی۔ چچی حیران تھیں کہ بھلا ایک اندھی لڑکی کا رشتہ 17 برس کی عمر میں کیسے آ سکتا ہے۔ پھر اس نے چچا کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ ہو نہ ہو تمہاری بہن جائیداد کے لالچ میں ہی اپنی بھتیجی کو بیاہ کر لے جانا چاہتی ہے۔ اور یہ بات حقیقت بھی تھی، کروڑوں کی جائیداد کی وہ اکلوتی وارث تھی، لیکن اس کا چچا نہایت ہی ظالم اور لالچی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی 1 روپیہ اس کے نام کرنے پر تیار نہ تھا۔ دوسری طرف رشتہ دار اس بات پر زور دے رہے تھے کہ جب اس کی پھپھو رشتہ مانگ رہی ہے تو تم لوگ اس کی شادی کر کیوں نہیں دیتے۔ یوں راتوں رات ان دونوں نے پلان بنایا تھا۔ اب وہ اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتے تھے، کیونکہ نہ وہ لڑکی رہے گی اور نہ ہی جائیداد انہیں کسی کو منتقل کرنی پڑے گی۔ یوں اب کروڑوں کی جائیداد کے لیے وہ اکیلے ہی وارث بن جاتے۔ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے وہ ساری جائیداد ہڑپنا چاہتے تھے۔ راستے کا کانٹا رمشا کی ذات تھی۔ چاچی تو اپنے شوہر کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے اسے جان سے ہی مار ڈالے، لیکن اس کا چچا اتنا ظالم نہ تھا، تھوڑی بہت غیرت اس کے اندر باقی تھی۔ یوں ان دونوں نے پلاننگ کی اور ایک دن چچا اسے اپنے ساتھ بس میں بٹھا کر دور کہیں ایک گھنے جنگل میں چھوڑ آیا۔ پھر بعد میں انہوں نے خاندان والوں کے سامنے مشہور کر دیا کہ وہ باہر نہ جانے کسی کام سے گئی کہ دوبارہ واپس ہی نہیں آئی۔ ہر جگہ ڈھنڈورا پٹ گیا تھا کہ رمشا کھو گئی ہے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسے پلاننگ کے تحت راستے سے ہٹایا گیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جنگل میں تنہا کھڑی تھی۔ آنکھوں کی روشنی ہوتی تو شاید کسی نہ کسی طرح سے اس جنگل سے نکل ہی جاتی، لیکن وہ تو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے چاچا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیوں اسے اس لاوارث حالت میں اس جگہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بار بار آوازیں لگا رہی تھی کہ چاچا آپ کہاں ہیں اور مجھے کہاں پر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ گلی محلے میں بھی کبھی نکلتی تھی تو اپنی چھڑی کی مدد سے وہ راستے کی پہچان کر لیا کرتی تھی، لیکن اس انجانی اور سناٹے والی جگہ پر اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بالکل تنہا ہے، اور یہی خوف اس کی جان نکالے جا رہا تھا۔ فضا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ وہ اس وقت اس پورے جنگل میں ایک گھنے درخت کے نیچے تنہا بیٹھی تھی۔ اچانک خونخوار جانوروں کے چیخنے کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں تو وہ سمٹ کر رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے رات ہو چکی ہے، کیونکہ رات کی ٹھنڈی سرد ہوا اس کے وجود کو ٹھٹھرا رہی تھی۔ شاید اس کو اس کا چچا اس خطرناک جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ کیا اس کا یہی انجام ہونا تھا؟ یہ سمجھ نہ آئی کہ اس نے اپنی 17 سالہ زندگی جی ہی کیوں۔ کاش وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی جاتی تو آج اسے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ نابینا اور معصوم سی لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ ایک جان لیوا خطرہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ایک زہریلا سانپ تھا جو دھیرے دھیرے جھاڑیوں سے نکل کر اس کے قریب ہوا۔ وہ بے خبر بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے سامنے تو ویسے ہی اندھیرا چھایا رہتا تھا، لیکن غضب کی سردی اس کی جان نکالے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ اسے کاٹ کر مار ڈالتا، اچانک ہی کسی نے سانپ پکڑ کر دور اچھال کر پھینکا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جو بڑی دیر سے اس لڑکی کو یوں روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے اپنے ارد گرد قدموں کی سرسراہٹ محسوس کی تو چونک گئی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ کسی کے قدموں کی آہٹ وہ محسوس کر چکی تھی، لیکن آنے والا بالکل چپ چاپ بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔
وہ خوبصورت نوجوان دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکی سردی کی شدت سے کپکپا رہی ہے، تبھی اس نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ رمشا کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ اسے تھوڑی ڈھارس ہوئی تھی، ورنہ وہ تو یہ سوچ کر خوفزدہ تھی کہ وہ یہاں پر بالکل ہی اکیلی ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، یہاں تمہیں کون چھوڑ کر گیا ہے پیاری لڑکی؟ کسی کی مہربان اور دلکش آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ شاید کوئی نوجوان لڑکا تھا جو اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا، میرے چچا نے تو کچھ بتایا ہی نہیں اور مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے، نہ جانے وہ کہاں گئے ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ ان کا ایکسیڈنٹ وغیرہ تو نہیں ہو گیا۔ وہ نوجوان ساری بات سمجھ گیا تھا۔ کوئی جان بوجھ کر اس لڑکی کو اس خطرناک جنگل میں چھوڑ کر گیا تھا تاکہ وہ یہیں پڑے پڑے مر جائے، اور پھر جبکہ اسے معلوم ہو کہ وہ لڑکی آنکھوں سے نابینا ہے۔ اتنا تو وہ شخص جان گیا تھا کہ یہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ جب سے آئی تھی ایک ہی جگہ پر بیٹھی تھی۔ نہ تو اس کے پاس کوئی چھڑی تھی اور نہ ہی دیکھنے کے لیے آنکھیں کہ وہ ان کی مدد سے یہاں سے اٹھ کر کہیں محفوظ جگہ پر بیٹھ جاتی۔ تبھی اس کی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے اس شخص نے رمشا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، میں یہاں پر تمہاری حفاظت کروں گا۔ آؤ تم میرے ساتھ، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ پر لے کر چلتا ہوں۔ رمشا دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ وہ اس اجنبی پر بھروسہ کرے یا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کسی غلط جگہ پر لے جائے یا پھر اس شخص کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ لیکن کب سے وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی، کوئی آس پاس سے گزرا بھی تو نہیں تھا۔ ایسے میں وہ اس شخص کا آسرا بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا تو پھر وہ اس خوفناک جنگل میں اکیلی ہی رہ جاتی۔ اسے یوں سوچتے دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا، یہاں سے جانا ہی تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ جنگل بہت خوفناک اور خطرناک ہے۔ یہاں پر طرح طرح کے جنگلی جانور، خونخوار درندے رہتے ہیں جو پل بھر میں انسان کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ کیا تم ان کا نوالا بننا چاہتی ہو؟ اب کے رمشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی جنگلی جانور اس کے قریب بھی آئے۔ جانوروں سے اسے ہمیشہ ہی ڈر لگتا تھا۔ ویسے تو کبھی اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد کوئی جانور نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی آوازوں سے بھی اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب اس نے اس نوجوان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا، تبھی جھجک کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب دھیرے دھیرے وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ راستے میں وہ اسے بتاتا جا رہا تھا کہ یہاں پر ایک گھنا جنگل ہے جہاں پر درخت ہی درخت ہیں۔ میں اس جنگل میں بہت سالوں سے رہ رہا ہوں، اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں کہ کس جگہ پر کون سا جنگلی جانور موجود ہے۔ پھر رمشا جھجک کر اس سے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ کیا تمہارا گھر بھی یہاں پر ہی ہے اور تمہارے گھر والے بھی یہیں رہتے ہیں؟ وہ نوجوان اس سے کہنے لگا کہ نہیں، وہ اس جگہ پر تنہا ہی رہتا ہے، نہ ہی کسی کی موجودگی اس سے برداشت ہوتی ہے، اسی لیے کیونکہ وہ تنہائی پسند ہے۔ رمشا مزید سوالات پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ اب وہ پوری کی پوری اس نوجوان کے رحم و کرم پر تھی۔ جہاں پر وہ اسے لے کر جا رہا تھا وہ چپ چاپ چلی جا رہی تھی۔ نوجوان کی سبز آنکھیں اس رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ وہ اس معصوم اندھی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھا۔ اس کی معصومیت بتاتی تھی کہ اسے اپنی شکل کے بارے میں بھی علم نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی کسی نے اسے بتایا ہوگا کہ اس کی خوبصورتی کسی بھی انسان کا دل موہ سکتی ہے۔ پھر وہ اسے لے کر ایک پرانے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہو گیا تھا۔ رمشا یہاں آ کر کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ یہاں پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی نہیں آ رہے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ ایک محفوظ جگہ تھی۔ وہ نوجوان کہنے لگا، یہی میرا گھر ہے، سالوں سے میں یہیں رہتا آیا ہوں۔ اس نے پلنگ پر رمشا کو بٹھایا تو وہ کافی بہتر محسوس کرنے لگی۔ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ کہیں وہ کوئی غلط انسان نہ ہو۔ اس نے مجبوری میں اس پر بھروسہ کیا تھا، کہیں وہ اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے۔ چچا نے اسے دن کے وقت یہاں چھوڑا تھا اور اب آدھی رات سے بھی زیادہ بیت چکی تھی۔ اسے بھوک نے بھی ستا رکھا تھا، لیکن وہ اس نوجوان سے کچھ مانگ کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی۔ اس کی یہ سوچ حواس اڑائی جا رہی تھی کہ اس کے چچا نے صرف جائیداد کی خاطر اسے جنگلی جانوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اگر وہ اپنے منہ سے رمشا سے جائیداد مانگتے تو وہ ساری کی ساری دولت ان کے حوالے کر دیتی، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں ان کی سوچ نے اس کے دل پر چوٹ لگائی تھی۔ اچانک ہی اس کے نتنوں سے لذیذ کھانوں کی خوشبو ٹکرائی تھی۔
وہ حیران تھی کہ بھلا اس جنگل نما علاقے میں یہ لذیذ کھانا کہاں سے آ سکتا تھا۔ تبھی وہ مہربان نوجوان اسے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اسی لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ بھوک سے اس کا تو کلیجہ نکلنے والا ہو رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ اسے برداشت کیے بیٹھی تھی۔ اس کی اس قدر مہربانی پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر کھانا کھا کر وہ یوں بے خبر سوئی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کوئی ہے؟ وہ گھبرائی ہوئی سی آوازیں لگا رہی تھی۔ رات والی مہربان آواز سن کر مطمئن ہونا چاہتی تھی کہ اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ پھر وہ پلنگ سے اتر کر کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ فرش کو محسوس کرتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ دروازے کی تلاش میں تھی، مگر اسے کہیں بھی دروازہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر ادھر ہاتھ لگانے کے باوجود وہ مایوس سی ہو کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے انتظار کرنے لگی کہ کب وہ مہربان انسان پھر سے اس گھر میں داخل ہوگا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اب اس نے مکمل طرح سے اس پر بھروسہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جب کالی سیاہ رات میں اس لڑکے نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا تو پھر دن کے اجالے میں وہ کس طرح سے اس کو داغدار کر سکتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ مہربان لڑکا بہت اچھے دل کا مالک ہے۔ وہ سہمی ہوئی اس صوفے پر بیٹھی تھی اور اپنی چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹنے میں مصروف تھی۔ تبھی اس لڑکے نے اس کے سامنے ایک ٹرے رکھی، جس سے محسوس کرتے ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ گرم بھاپ کی اٹھتے ہوئے دھوئیں چائے کے ہی ہیں۔ اسے اس وقت چائے کی بہت شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ تبھی خاموشی ٹوٹی اور اس لڑکے نے اس کے ہاتھ میں چائے پکڑائی۔ باہر تیز ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اب وہ چائے کے سپ لے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے وہ ساری چائے ختم کر لی۔ اس لڑکے نے اس کو کہا کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ میری زندگی نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں کہ مجھے اب کسی بھی چیز کی طلب باقی نہیں رہی۔ مجھے اپنوں نے ہی برباد کر دیا ہے، کسی اور سے تو میں کیا مانگوں۔ وہ کہنے لگا کہ وقت ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی بھلائی ہو۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ابھی تک زندہ سلامت ہیں۔ پھر رمشا کہنے لگی کہ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے میری جان بخش دی۔ اگر وہ مجھے ختم کر دیتے تو میں تو خاموشی سے جان سے چلی جاتی، مگر شکر ہے کہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ پر ایسی زندگی کا اب مجھے کرنا بھی کیا ہے؟ رمشا اس لڑکے سے کہنے لگی کہ کیا نماز کا ٹائم نکل چکا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں، صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ آپ بہت گہری نیند سو رہی تھی، اسی لیے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ شاید میں بہت وقت سے جاگ رہی تھی، اس لیے مجھے سوتے ہوئے پتہ بھی نہ لگا کہ میں کتنی دیر تک سوتی رہی۔ پھر وہ لڑکا اس سے کہنے لگا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ کو اپنے رشتہ داروں کی طرف جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اب میں یہ زہر اگلنے والے لہجے کیسے برداشت کروں گی۔ میں کس طرح سے ان کے پاس جاؤں؟ میری پھپھو یہاں سے بہت دور رہتی تھی، میں کبھی بھی ان کی طرف نہیں گئی تھی، ہمیشہ وہی ملنے آتی تھی، مگر مجھے ان کے گھر کا کچھ اتا پتہ نہیں معلوم۔ اس کے بعد رمشا کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگے، جس پر وہ لڑکا بہت گھبرا گیا اور رمشا کی منتیں کرنے لگا کہ پلیز خدا کے لیے آپ روئیں نہیں، آپ کے چہرے پر یہ آنسو اچھے نہیں لگتے۔ کچھ ہی دیر میں باہر شور محسوس ہوا، جس پر رمشا بہت گھبرا گئی۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ یہ کیسی آواز ہے، مگر کوئی بھی رمشا کو جواب دینے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ یہ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ آواز ایسی تھی جیسے تیز ہوا کا شور ہو۔ پھر رمشا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بہت گھبرانے لگی کہ کہیں کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی محسوس ہو رہی تھی، رمشا اسی سمت جانے لگی۔ یہ اس گیسٹ ہاؤس کا داخلی دروازہ تھا۔ جب رمشا نے کچھ قدم آگے بڑھائے تو اسے معلوم ہوا کہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رمشا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور چہرے کو آسمان کی طرف کر دیا۔ اب وہ ان گرتی بوندوں کو محسوس کرنے لگی جو اسے گیلا کر رہی تھی۔ اس کا سارا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ پھر وہ ایک دم چونک کر پیچھے ہٹی کہ اس کے پاس تو پہننے کے لیے دوسرے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بھرتی اندر کی طرف آئی اور خود کو اپنی چادر کے ساتھ صاف کرنے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے بیڈ کی طرف آئی اور اس میں دبک کر لیٹ گئی۔ پھر زارو قطار آنسو بہانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس دنیا میں اگر اپنے ماں باپ نہیں تو کوئی بھی رشتہ انسان کے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ سب نے اسے محض جائیداد کے لیے اپنے پاس رکھا ہوگا، مگر جب اس کی شادی کی بات آئی، اس کی زندگی سنورنے کی بات آئی تو ان لوگوں نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہاں سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا میں کسی کو یاد بھی ہوں گی یا نہیں۔
وہ خود کو بہت بیکار محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کتنی بے بس ہے، کسی کے رحم و کرم پر یہاں پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لڑکا اندر داخل ہوا تو رمشا نے اس سے پوچھا کہ کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے کہا میرا نام سلمان شاہ ہے۔ رمشا نے اس سے کہا کہ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں اور آپ کے رشتہ دار؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے ماں باپ بھی میرے بچپن میں ہی گزر چکے تھے، میں اکیلا ہی پلا بڑھا ہوں۔ رمشا کہنے لگی آپ یہاں پر اکیلے کیسے رہ لیتے ہیں؟ کیا آپ کے رشتہ دار وغیرہ نہیں ہیں؟ اب کی بار وہ سوچ میں پڑ گیا اور ٹھنڈا سانس بھر کر اس نے کہا کہ رشتہ دار تو بہت ہیں، مگر آپ کی طرح میں بھی ان کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوں۔ رمشا اس سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف مجھے رکھتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے تو پلیز آپ مجھے سڑک پر چھوڑ آئیں، میں چلتی ہوئی کہیں نہ کہیں چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا ایک تو آپ مجبور ہیں، دوسرا میں آپ کو ایسے کس طرح سے کسی بھی روڈ پر چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ کسی بھی حادثے کا شکار بھی ہو سکتی ہیں۔ تو رمشا کہنے لگی کہ اس زندگی سے تو اچھا ہے کہ میں کہیں مر ہی جاؤں۔ وہ کہنے لگا گھبراؤ نہیں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رمشا کہنے لگی کہ آخر کب تک؟ پھر سلمان کہنے لگا جب تک آپ چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ پھر سلمان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا میں صرف 4 ماہ کا تھا جب میری ماں ایک مرض میں مبتلا ہو گئی تو ان کو ایک فقیر کا پتہ بتایا گیا جو ایک کالونی میں رہتا تھا۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی بھی کمی نہیں تھی، پھر بھی میرے ماں باپ دونوں نے اپنا بوریا بستر تھاما اور مجھے لے کر اس کالونی میں شفٹ ہو گئے۔ یہ فقیر کوئی عام فقیر نہیں تھا، اس کا بہت بڑا آستانہ تھا جہاں سے لوگ اپنی اپنی مجبوریاں بیان کر کے ان کا حل نکلوایا کرتے تھے۔ میری ماں بھی مجبور تھی کیونکہ ان کا مرض ہی ایسا تھا۔ جب رات ہوتی تو ان کا سانس پھولنے لگتا تھا اور وہ بہت تکلیف کا سامنا کرتی۔ تبھی میری ماں کو کسی نے اس فقیر کا بتایا تھا کہ یہ بہت اچھا دم کرتا ہے اور کچھ دوائی وغیرہ بھی بنا کر دیتا ہے۔ تو میری ماں اس سے علاج کرنے کی غرض سے اس کالونی میں شفٹ ہو گئیں۔ 1-2 بار ہی اس فقیر کے پاس گئی تھیں تو اس فقیر کی نیت میری ماں پر بری ہو گئی۔ میری ماں دکھنے میں بلا کی خوبصورت تھی، اس کی ہری آنکھیں، گوری رنگت اور خوبصورت نین نقش تھے۔ اس کے لمبے گھنے سلکی بال کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ میری ماں ابھی صرف 20 سال کی تھی جب میری پیدائش ہوئی تھی۔ میں 4 ماہ کا ہی تھا اور انہی کا دودھ پیتا تھا کہ میری ماں کو اچانک اس بیماری نے آ گھیرا تھا اور اس کا علاج صرف یہ فقیر ہی کرتا تھا۔ میرے دادا کی تمام دولت میرے ابو کے نام پر تھی۔ نہ جانے اماں پر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کروایا تھا جس کی وجہ سے وہ اس قدر شدید بیمار ہوئی تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر 2-3 بار اس فقیر کے پاس چکر لگائے تو اس فقیر نے اماں پر اپنی شیطانی چال چلی اور اماں نے اسے دھکا دیا تو وہ بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ پھر اماں مجھے اٹھا کر ابا کے ساتھ ایک پہاڑی والے علاقے میں آ کر چھپ کر رہنے لگی۔ ہماری زندگی بہت تنگ ہو گئی تھی کیونکہ اس فقیر کے آدمی اماں ابا کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ان کی جان لے کر ان کو ختم کر سکیں۔ ہم نے اپنی بڑی سی حویلی اور تمام جائیداد چھوڑ کر اس پہاڑی علاقے میں آ کر اپنا آپ چھپا لیا تھا۔ پھر ایک دن ابا لکڑیاں کاٹنے گئے، جب واپس آئے تو وہ بری طرح سے زخمی تھے اور ان پر کسی نے بہت برے طریقے سے وار کیے تھے۔ وہ ان زخموں کا درد نہ سہتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کی یاد میں اماں دن رات روتی رہتی، یہاں تک کہ اماں نے اپنی بینائی بھی متاثر کر لی تھی۔ وہ ان کے غم میں اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ پھر انہوں نے بہت مشکل سے مجھے پال پوس کر ابھی صرف 8 سال کا ہی کیا تھا۔ ایک دن میں لکڑیاں جمع کرنی باہر گیا، کچھ ہی دیر بعد واپس آیا تو اماں کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ ان کا چہرہ بری طرح سے سرخ ہو گیا تھا، وہ اس دم کے مرض میں مر چکی تھی۔ میری دنیا اجڑ گئی، اب میں اکیلا رہ گیا تھا اور بہت مشکل سے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ اسی دن سے میں اس جنگل کا ہو کر رہ گیا۔ پھر جب میں 12 سال کا ہوا تو ایک بوڑھا آدمی جو لکڑیاں اکٹھی کرنے کی غرض سے اس جنگل میں آتا تھا مجھے اپنے ساتھ اس فارم پر لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ یہ فارم ہاؤس کئی سالوں پرانا ہے اور بالکل لاوارث ہے، یہاں پر کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ اس فارم ہاؤس میں رہ سکتے ہو۔ اسی نے میری پرورش کی۔ میں جب 17 سال کا ہوا تو وہ بوڑھا آدمی ایک دن باہر گیا تو پھر کبھی بھی واپس نہیں آیا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ میں نے سارا جنگل چھان مارا مگر مجھے کہیں بھی اس کی لاش تک نہ ملی۔ میں جان چکا تھا کہ وہ کسی بھیانک جانور کا شکار بن گیا ہوگا جو اسے سالم نگل چکا تھا۔ بس اسی وجہ سے مجھے اس کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ اس کے بعد سے میں یوں ہی تنے تنہا اس فارم ہاؤس میں رہ رہا ہوں۔
اب مجھے کسی کی بھی موجودگی یا تنہائی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ اکیلے تنہا بسر کیا ہے۔ یہ کہہ کر سلمان وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا تھا۔ رمشا اسی فارم ہاؤس میں موجود ایک بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ سلمان اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کی معصومیت دیکھنے لگا۔ رمشا کو یہ شک ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے، کیونکہ وہ کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ پھر رمشا نے اچانک اٹھ کر ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ سلمان کو گھبراہٹ ہوئی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب رمشا مطمئن تھی کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد سلمان واپس آیا اور اس نے رمشا کو آواز دی۔ کھانے کی ٹرے اس نے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ وہ رمشا سے کہنے لگا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کھانا کھا لو، مگر اسے دوسری جانب سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے 2-3 مرتبہ رمشا کو پکارا، مگر رمشا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ ناچار اس نے اٹھ کر رمشا کی خبر لینا چاہی۔ جب وہ اس کے قریب گیا تو رمشا کمبل میں دبکی لیٹی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ رمشا کے سانسوں کی تپش اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ رمشا اس وقت بہت تیز بخار میں مبتلا تھی۔ اس نے ایک رات تو پوری جنگل میں ہی ٹھنڈ میں گزار دی تھی، مگر صبح بھی وہ بارش میں تھوڑی بہت بھیگی تھی، جس کی وجہ سے تیز بخار نے اسے آن گھیرا تھا۔ اب تو سلمان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سچویشن سے کیسے باہر نکلے۔ اس نے پانی بھر کر رمشا کے اوپر پٹیاں رکھنا شروع کی۔ رمشا بہت تیز بخار میں مبتلا تھی، جس کی وجہ سے وہ بات تک نہیں کر رہی تھی۔ سلمان بہت پریشان ہوا۔ پھر اس نے جنگل کا رخ کیا اور فوراً کچھ پتیاں توڑ کر انہیں پیس کر ان کا لیپ بنایا اور رمشا کے ماتھے پر اس لیپ کو لگا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد رمشا کا بخار بالکل اتر چکا تھا اور وہ کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کوئی نوالا توڑ سکے۔ وہ اٹھی بھی بہت مشکل سے تھی۔ سرک سرک کر اس نے ٹیک لگا کر خود کو بٹھایا تھا۔ تبھی سلمان اسے کہنے لگا کہ تم 2 نوالے کھانے کے کھا لو تاکہ تمہیں کچھ دیر آرام آ سکے، پھر میں تمہیں دوائی بھی کھلاؤں گا جس سے تمہارا بخار مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں شاید سردی لگ گئی ہے۔ پھر سلمان نے رمشا کو اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر آہستہ آہستہ کھانا کھلایا۔ سلمان اسے کھانا کھلاتے ہوئے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کھانا منہ میں ڈال کر آہستہ آہستہ چبا رہی تھی تو وہ بہت ہی معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس کے لمبے سلکی بال اس کے دونوں اطراف سے آگے گر رہے تھے، جو اس کے چہرے کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ سلمان رمشا سے کہنے لگا کہ تمہیں اس طرح بارش میں بھیگنا نہیں چاہیے تھا۔ رمشا بولی کہ میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی باہر آئی تھی۔ مجھے یہاں بہت عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس طرح کبھی بھی تنہائی میں نہیں رہی، اسی لیے شاید مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ سلمان نے جب اپنے لیے سنا کہ رمشا اسے یہیں پر موجود ہونے کا کہہ رہی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ اتنے سالوں بعد سلمان آج پہلی بار مسکرایا تھا۔ رمشا کو دیکھ کر وہ اپنے دکھ درد بلا بیٹھا تھا۔ رمشا اس کا بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی۔ آج تک رمشا کا اس طرح سے کسی نے بھی خیال نہیں رکھا تھا۔ سلمان کے لیے اس کے دل میں ایک نرم جذبہ جنم لے رہا تھا، اور شاید سلمان کے دل کی بھی وہی کیفیت تھی۔ رمشا نے جب کھانا ختم کیا تو سلمان نے اسے اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائی اور پھر لیٹنے کا کہا۔ پھر رمشا سے یہ کہہ کر گیا کہ تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے جڑی بوٹیوں کا قہوہ بنا کر لاتا ہوں، تب تک تم پورے آرام سے لیٹی رہو۔ رمشا کافی دیر تک سلمان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر سلمان قہوہ بنا کر لے آیا تو رمشا اس سے کہنے لگی کہ آپ کو یہ اتنے لذیذ پکوان کون بنا کر دیتا ہے؟ تو سلمان کھلکھلا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا میرے ساتھ تو یہاں کوئی بھی نہیں رہتا، اس لیے ظاہر ہے میں خود ہی یہ سارے کام کر لیتا ہوں۔ تو رمشا اس سے کہنے لگی کہ آپ کو یہ سارے کام کرنا کس نے سکھایا ہے؟ سلمان کہنے لگا وقت ہر چیز کا مرہم ہے اور ہر چیز سکھا دیتا ہے۔ رمشا کہنے لگی کہ آپ اتنی گہری باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ جب رمشا نے وہ قہوہ ختم کیا تو کافی سکون محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ سلمان سے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں کی طرف واپس چلے جانا چاہیے۔ آخر میں کب تک آپ کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں اکیلی رہ سکتی ہوں؟ اگر کسی نے یہاں مجھے دیکھ لیا تو وہ میرے کردار پر انگلی اٹھائے گا۔ سلمان اسے کہنے لگا کہ کسی نے اگر تمہاری طرف انگلی اٹھائی تو میں وہ انگلی کاٹ کر رکھ دوں گا۔
میں جانتا ہوں کہ تم کتنی معصوم ہو۔ پھر رمشا کہنے لگی، آپ کو میرا اتنا خیال کیسے ہونے لگا ہے؟ میرے اپنے سگے رشتوں کا تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ جیسی اندھی لڑکی کا اتنا خیال رکھا تھا۔ وقت نے مجھے آپ کے پاس لا کھڑا کیا ہے۔ میں یہاں رہ کر آپ کے لیے صرف پریشانی کا باعث ہی بنوں گی۔ آپ کو صرف میرے کھانے پینے کی فکر ہوگی، اور اب تو میں بیمار بھی ہو گئی ہوں، آپ کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہو گئی ہوں۔ تو سلمان کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں ویسے بھی اکیلا رہتا تھا، سارا دن جنگلات میں پھرتا اور شکار کرتا تھا۔ اب جب سے تم آئی ہو تو تمہارا خیال رکھ کر میرے دل کو کافی سکون مل رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ رشتوں کو کھویا ہے، اسی لیے مجھے رشتوں کی کافی قدر ہے۔ تم میری کوئی رشتہ دار تو نہیں، مگر ایک انسانیت کا رشتہ میرا تم سے بن چکا ہے۔ پھر سلمان کہنے لگا کہ میں تمہیں تمہارا حق دلوا کر رہوں گا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے رشتہ داروں کو اتنی آسانی سے تمہارا حق نگلنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے ان کے حلق میں انگلی ڈال کر ہی تمہارا حق کیوں نہ چھیننا پڑے۔ رمشا کہنے لگی، میں ان کے لیے کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے دور کیا ہے، اسی طرح میں بھی دور ہی رہوں۔ تو سلمان کہنے لگا کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ تمہارا حق ہے، تمہیں ضرور ملنا چاہیے، اور میں تمہیں تمہارا حق دلواؤں گا۔ تمہیں اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہی ہم شہر کے لیے روانہ ہو جائیں گے جہاں تم مجھے ملی تھی، وہاں ایک ہی سڑک آتی ہے، ہم وہاں سے واپس جائیں گے۔ اگلی صبح رمشا کو سلمان نے تیار ہونے کو کہا۔ رمشا نے اپنی چوٹی وغیرہ بنائی اور کپڑے تبدیل کیے۔ وہ اب تیار ہو کر بالکل کوئی حور پری نظر آ رہی تھی۔ وہ سادگی میں بھی اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ ہار سنگھار والی لڑکیاں بھی اس کے سامنے کوئی اہمیت نہ رکھتی تھیں۔ اس کے ساتھ سلمان، جو ہری آنکھوں والا لڑکا تھا اور سفید رنگت، کشادہ چہرہ، اس کے ساتھ خوب جچ رہا تھا۔ پھر سلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آیا۔ موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا، چاروں طرف ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس ہوا میں رمشا کافی گھبرا رہی تھی۔ سلمان نے اسے تسلی دی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑے گی تو تم بس آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ رمشا نے کہا، اچھا تم کوئی جن زاد ہو کیا جو یاد کرنے سے حاضر ہو جاؤ گے؟ تمہیں بھلا کس طرح سے محسوس ہوگا کہ میں تمہیں یاد کر رہی ہوں؟ تو سلمان کہنے لگا کہ تم آزما کر دیکھ لینا، میں اپنی باتوں کا پکا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی مجھے ضرورت پڑی ہے۔ پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بس وہاں آ کر رکی۔ سلمان نے اس کو اٹھا کر بس میں بٹھایا اور رمشا سے اس کے شہر کا نام پوچھا۔ رمشا نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا۔ کافی دیر سفر کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ رمشا نے بھی وہاں اتر کر ایک ٹھنڈا سانس بھرا، پھر کہنے لگی، مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہی میرا شہر ہے۔ پھر سلمان نے رمشا کی مدد سے اس کے محلے اور گلی وغیرہ کا نمبر معلوم کیا، اور بالآخر وہ ایک گیٹ کے سامنے آ کر رکے۔ گیٹ پہ آ کر اس نے گھنٹی بجائی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں باہر ہی کھڑے رہے، گھر سے کوئی بھی نہ نکلا۔ بالآخر اس کی چچی نے آ کر دروازہ کھولا اور رمشا کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ فوراً سے رمشا سے کہنے لگی کہ آ گئی ہوں منہ کالا کروا کے، اور یہ آدمی کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو سلمان کہنے لگا کہ خبردار اگر رمشا کے لیے ایک لفظ بھی بولا تو۔ رمشا سلمان کو روکنے لگی کہ آپ کچھ بھی مت بولیں، یہ ہمارا آپسی معاملہ ہے۔ تو سلمان خاموش ہو گیا۔ تب اس کی چچی اسے کہنے لگی کہ جہاں سے آئی ہو فوراً وہاں واپس چلی جاؤ، ہم اس بدنامی کے دھبے کو اپنے سر پر نہیں تھوپ سکتے۔ نہ جانے کتنی راتیں تم باہر رہی ہو اور کس کس کے ساتھ اپنی راتیں گزاری ہیں، اب ہم تمہیں ہرگز اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ رمشا بولی کہ چچی آپ بھول رہی ہیں، یہ گھر آدھا میرا بھی ہے۔ تو اس کی چچی برس پڑی، اچھا تو اب تو ہمیں یاد دلائے گی کہ یہ گھر تیرا ہے؟ ہم نے جو زندگی بھر تجھے پالا پوسا، تمہاری خدمت کی، اپنے ساتھ رکھا، وہ سب تم بھول گئی ہو؟ تو رمشا کہنے لگی، چچی آپ نے مجھے رکھ کر کوئی احسان نہیں کیا، میرے ماں باپ کا کاروبار سارا آپ کے حوالے ہے، اگر ان سے آپ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دیں گی تو مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوگا۔ اب پیچھے ہٹیں، مجھے اندر آنے دیں۔ مگر اس کی چچی تو اس کی کسی صورت بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ رمشا کو ہاتھ سے دھکا دینے لگی۔ رمشا گرتے گرتے بچی۔ تبھی سلمان نے اسے تھام لیا۔ رمشا نے فوراً ہی قہقہا لگایا اور کہنے لگی، چلی جا اپنے عاشق کے ساتھ، جس کے ساتھ یہاں آئی ہے اور جس کے ساتھ اتنی راتیں گزاری ہیں۔
رمشا اب رونے لگی تھی۔ چچی آپ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہیں، یہ میرا کوئی عاشق نہیں ہے، اس نے تو صرف میری مدد کی ہے۔ مگر اس کی چچی کسی صورت بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ رمشا ایک قدم بھی اس گھر میں اندر داخل کرے۔ وہ زور سے دروازہ بند کرنے لگی، تبھی سلمان نے آگے بڑھ کر اس دروازے کو زور سے دھکا دے کر کھولا اور رمشا کو اندر لے آیا۔ اس کی چچی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اب منہ کالا کروا کے واپس آ گئی ہے۔ تبھی جو اگلی بات سلمان کے منہ سے نکلی اس نے سب کے منہ کھلے کے کھلے کر دیے تھے۔ جب سلمان نے کہا کہ یہ بھاگی نہیں تھی، یہ مجھے ایک سڑک کے کنارے ملی تھی اور میں نے اسے یوں ہی اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، بلکہ میں نے اسے اپنے نکاح کے پاک رشتے میں باندھ دیا تھا اور پھر ہی اپنے ساتھ رکھا تھا۔ تبھی اس کی چچی رونے پیٹنے لگی اور کہنے لگی کہ ہمیں تم سے بالکل امید نہیں تھی۔ رمشا کی چچی اب کی بار بالکل لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ سلمان نے بحفاظت رمشا کو اس کے کمرے تک پہنچا دیا اور اب سلمان نے سب کے سامنے یہ بول دیا تھا کہ رمشا نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ رمشا بھی اس بات پر بالکل خاموش تھی، کیونکہ وہ ایک تو نابینا تھی، دوسری بڑی بے بس تھی۔ لیکن جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو رمشا نے سلمان سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر دیا ہے، ورنہ چچی تو مجھے اس گھر میں قدم رکھنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ سلمان کہنے لگا ابھی یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ رمشا اس سے کہنے لگی اگر آپ اس وقت یہاں سے چلے گئے تو میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ سلمان کہنے لگا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ سلمان یہ کہہ کر اس گھر سے جا چکا۔ چچی نے دیکھا کہ سلمان اب یہاں سے چلا گیا ہے تو وہ رمشا کے پاس آئی اور اسے خوب باتیں سنانے لگی۔ رمشا نے کہا چچی، چچا نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے اس طرح جنگل میں چھوڑ آئے تھے، اگر سلمان مجھے وہاں نہ بچاتا تو میں کسی جانور کے ہاتھوں شکار بن جاتی۔ اس کی چچی کہنے لگی کہ ہم تو سمجھے تھے کہ ہم نے اس مصیبت سے جان چھڑوا لی ہے، مگر یہ تو ڈھیٹ ہے، نہ مرتی ہے اور نہ ہی ہماری جان چھوڑتی ہے۔ رمشا یہ بات سن کر آنسو بہانے لگی، مگر پھر اسے سلمان کی ایک بات یاد آئی جب اس نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں بالکل بھی کمزور نہیں پڑنا، میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی رمشا نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ پھر اس کی چچی آئیں اور کہنے لگیں کہ آنے دو تمہارے چچا کو، آج ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گی اس گھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اب۔ تو رمشا کہنے لگی کہ آپ کی مرضی ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ پھر اس کی چچی کی بیٹیاں بھی رمشا پر خوب برس پڑی تھیں۔ تبھی انہیں اپنے سامنے ایک سانپ رینگتا ہوا محسوس ہوا جو سیدھا اس کی چچی کے پیر پر چڑھ رہا تھا۔ اس نے بہت زیادہ چیخیں ماری کہ یہ سانپ یہاں پر کیسے آ گیا۔ اب وہ سب لوگ اس کمرے سے باہر بھاگ چکے تھے۔ رمشا یہ سن کر حیران تھی کہ اس کے کمرے میں سانپ کیسے آ سکتا ہے۔ اب وہ بھی خوفزدہ ہونے لگی تھی کہ وہ سانپ کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ رمشا جب پریشانی کے عالم میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر بھاگنے لگی تو اسے اپنے کانوں میں سلمان کی آواز سنائی دی، رمشا تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مت گھبراؤ، یہاں پر کوئی بھی سانپ موجود نہیں ہے، وہ تو میں نے ہی ان لوگوں کو ڈرایا تھا۔ اتنے میں رمشا کی پھپھو بھی یہ خبر سن کر گھر میں داخل ہو گئی کہ رمشا واپس آ گئی ہے، مگر جیسے ہی اس نے سلمان کو دیکھا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ بھی رمشا پر برس پڑی کہ تمہیں یہ قدم اتنی جلدی نہیں اٹھا لینا چاہیے تھا، تم نے سلمان سے شادی کر کے بہت غلط کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھپھو میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ پھپھو کہنے لگی میں نے تو سوچا تھا کہ تمہیں اپنی بہو بناؤں گی تاکہ تمہاری ساری جائیداد میری ہو کر رہ جائے۔ وہ اس صدمے میں اتنا کچھ بولتی جا رہی تھی کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے، مگر انہوں نے اپنے سارے راز اپنے منہ سے اگل دیے۔ اب جب بھی رمشا کی چچی اس کے کمرے میں آنے کی کوشش کرتی یا اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی تو انہیں رمشا کے آس پاس ایک سانپ رینگتا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ حیران تھی کہ یہ سانپ آخر رمشا کو نقصان کیوں نہیں پہنچا رہا، یہ صرف ہمیں ہی کیوں ڈراتا ہے۔ ان لوگوں نے کافی کوششیں کی مگر اس سانپ نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ اب کافی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ اس کے چچا اور چچی نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پھر ایک دن رمشا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ سلمان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا رمشا، میں تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ رمشا کہنے لگی ہاں بولو سلمان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو سلمان نے اس سے کہا کہ رمشا، میں ایک سانپ ہوں اور میرا تعلق ناگ راجا کے قبیلے سے ہے۔ میرے دادا پر دادا نے ہمیشہ سارے سانپوں پر راج کیا ہے، مگر بدقسمتی سے میں اکیلا رہ گیا تھا، مگر اب بھی مجھ میں وہ ساری خاصیتیں موجود ہیں جو ایک ناگ راجا میں ہوتی ہیں۔ میں کسی بھی وقت انسانی روپ دھار سکتا ہوں اور کسی بھی وقت واپس سانپ بن سکتا ہوں۔ یہ کوئی اور سانپ نہیں تھا جو تمہارے چچا اور چچی کو ڈرا رہا تھا، بلکہ یہ میں ہی تھا۔
اور اب میں تم سے نکاح کر کے تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کر سکوں، اور میں ہمیشہ اس انسانی روپ میں ہی جینا چاہتا ہوں۔ رمشا اس بات پر مان گئی تھی کیونکہ انسانوں نے اسے بہت بری طرح سے اس کا دل دکھایا تھا، جبکہ ایک ناگ نے اس کی ان سب انسانوں سے حفاظت کی تھی۔ سلمان نے رمشا کی جائیداد میں سے کچھ پیسے لگا کر رمشا کی آنکھوں کا علاج کروایا۔ اس کے بعد رمشا کی بینائی بھی واپس آ گئی تھی۔ رمشا نے جب سلمان کی طرف دیکھا تو اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ سلمان کی صورت میں مل چکا تھا۔ رمشا اور سلمان اب ایک بہت خوبصورت اور حسین ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔